बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम की हक़ानियत का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। अपने बेगाने सब कुरान की खूबियों से वाकिफ़ और इसके चैलेंजों के आगे बेबस हैं। कुरान मजीद में ऐसे हक़ाइक़ हैं कि बेगाने और दुश्मन भी इन हक़ाइक़ को मानने पर मजबूर हैं। और आज जितनी भी साइंसी और मशीनी तरक्की हो चुकी है, इसकी बुनियाद और असल मंबा कुरान मुक़द्दस है। कुरान मजीद के बाद अहादीस नबवी भी कुरान से कम नहीं, क्योंकि अहादीस नबविया कुरान मजीद की तशरीह हैं और वो भी अल्लाह की तरफ से वही हैं। अहादीस नबविया के हक़ाइक़ भी अटल हैं। इसलिए आज दुनिया पर वाज़े हो चुका है कि कुरान के हक़ाइक़ की तरह अहादीस नबविया के हक़ाइक़ भी वाज़े और ज़ाहिर हैं। कुरान और अहादीस नबविया के हक़ाइक़ तो बेशुमार हैं, लेकिन हम उन तमाम हक़ाइक़ में से सिर्फ पेशीन गोइयों का जिक्र करना चाहते हैं। पेशीन गोइयों से मुराद कुरान और हदीस की वो बातें जो आज से 1400 साल पहले कही गईं और पहले उनकी सदाकत का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन कुरान और हदीस ने जो बात कह दी थी वो आज दुनिया के सामने हूबहू उसी सूरत में आ चुकी है जैसे कुरान और हदीस में बयान किया गया था। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुरान मजीद की पेश गोइयाँ बयान करेंगे जो 1400 साल कबल पेश की गई थी और वक्त के साथ साथ सब की सब सच साबित हुई। वीडियो बहुत ही अहम कुरानी हक़ाइक़ पर मबनी है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने आखिर तक देखना है। नाज़रीन कराम, खुदा ताला ने बनीनो इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना आखिरी कलाम बतौर शरीयत कुरान नाजिल किया। खुदाए रहमान और रहीम की यह आखिरी किताब इंसान के लिए कामिल हिदायत का सामान है और ये कुरान अपनी ज़ात में कई मौजज़ात समोए हुए हैं। कुरान करीम सिर्फ गुज़िश्ता इंसानी तारीख के बाज़ पहलुओं से ही पर्दा नहीं उठाता, बल्कि इंसानी पैदाइश से अरबों साल पहले साइंसदान साइंस के उन राजों से पर्दा उठाता है जो कुरान करीम के नज़ूल के 1400 साल बाद पूरी तरह इंसानी इल्म में आए थे। फिर कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़यामत तक होने वाले ऐसे वाक़यात से पर्दा उठाता है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के अरूज व तनज़्ज़ुल और इस्लाम के खिलाफ ताऊनी कुव्वतों के अरूज, फिर इस्लाम की आखिरी फतह से है और इस आखिरी ज़माने के बारे में हमें तफसील से खबरें देता है। नाज़रीन, आइए आपको कुरान मजीद की पेश गोइयों से मुतल्लिक तफसील से बताते हैं। तो कुरान की पहली पेश गोई इस तरह से है कि इस्लाम को मिटाने वाले इस्लाम को मिटा न सकेंगे। तारीख गवाह है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो हर तरफ इस्लाम के मुखालिफीन थे जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में थे। इस्लाम के मानने वाले चंद लोगों को खुशखबरी दी गई कि इस्लाम के मुखालिफ मगलूब हो जाएंगे और उनकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी और अल्लाह का दीन दुनिया में फैल जाएगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में अलविदाई हज फरमाया तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। आज दुनिया में इस्लाम मुतारिफ है, इसको अपने बेगाने सब जानते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। कुरान की ये पेश गोई भी पूरी हो चुकी है। इसी तरह कुरान की दूसरी पेशीन गोई ये है कि हवाई जहाज और गाड़ियां पैदा होंगी। सूरह नहल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत है, और अल्लाह सवारी और जीनत के लिए वो चीजें पैदा करेगा जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। आज से कुछ अरसा पहले इंसान सवारी के लिए घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट वगैरह इस्तेमाल करते थे जो कि इंसानों के लिए सवारी और ज़ेब व जीनत का काम देते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद जानवरों का जिक्र किया जो उस वक्त सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर ये भी पेशीन गोई की कि एक वक्त आएगा वो सवारियां पैदा हो जाएंगी कि इंसान के वहमो गुमान में भी न थी। मसलन हवाई जहाज, बहरी जहाज, जंगी जहाज, बसें, कार, मोटरसाइकिल वगैरह। और हम देख सकते हैं कि आज ये पेशीन गोई बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। इसी तरह अगली पेशीन गोई के मुताल्लिक सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है, बल्कि वो कुरान खुलम खुली आयात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज होंगी और हमारी आयात का इनकार सिर्फ जालिम लोग ही करते हैं। कुरान से पहले ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसको अव्वल ता आखिर हिफ्ज किया जाता हो। अल्लाह ताला ने बतौर पेशीन गोई ऐलान किया, कुरान लोगों के सीनों में महफूज किया जाएगा। लिहाजा आज कुरान की ये पेशीन गोई बिल्कुल जाहिर है कि हर मुल्क, हर शहर, हर जिला और हर कस्बा, बल्कि हर गांव में कुरान के हाफिज मौजूद हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अव्वल ता आखिर हिफ्ज की जाती हो। ये एजाज सिर्फ कुरान मजीद को हासिल है कि इसे अव्वल ता आखिर जुबानी याद कर लिया गया है और इसको हिफ्ज करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं, इसलिए कि 1400 साल पहले कुरान ने पेशगोई की थी।
سورہ قمر کی آیت نمبر 18 میں ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یعنی یاد کرنے کے لیے آسان کیا، کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں، اس کے کسی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو، فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے ہیں، اور نہ ہی بعد میں کوئی غلط ثابت کرنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ کی اس قرات کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عنقریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے۔ تب بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیش گوئی کی کہ کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے، لیکن یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور پھر یہ پیش گوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ قرآن مجید میں جہاں بہت سی پیش گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیش گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے 7 قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاندین کی مزاحمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا، یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشین گوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں بخیریت واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین کی طرف سے معمولی سی جھڑپ ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلدی قبضہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ امن اور سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح یہ پیشین گوئی لفظ با لفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کی آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیش گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 21 میں ہے، یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہیں اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ جمہور مفسرین نے اس پیشین گوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلہ میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور بکثرت ساز و سامان سے بھرپور تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کا خلوص جان لیا، پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب والی فتح عطا فرمائی، بہت سے غنائم عطا فرمائے گا۔ مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر، حنین اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کتنے ملک اور کتنے علاقے فتح ہوئے، جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے، جن سے مسلمانوں کو خوشحالی ملی تھی۔ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے، ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہمارا لشکر اسلامی ہی غالب ہوگا۔ مسلمان مظلوم تھے، ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی تو پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی۔ اور یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر شکست دے دی، لیکن پھر بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی۔ آج بھی کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے، پھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا اور تمام فتوحات میں سے اہم فتح حاصل ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو گے وہ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ اور اللہ کی خاص مدد آ جانے اور لوگوں کو کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غنی اور مالدار کرنے کی پیش گوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مالدار اور تاجر تھے، ان کی تجارت میں خوشحالی آ رہی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج کر منادی کرائی کہ اس سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے، یعنی مشرکین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا، ہاں اگر وہ ذمی کافر ہو یا کسی مسلمان کا غلام ہو۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح تو مکہ کے بازار ویران ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگحالی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیشین گوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو اتنا مال میسر آیا کہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم اور دینار، بے شمار اونٹ، بکریاں وغیرہ اموال تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیل وغیرہ معدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کرائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں۔
اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اغیار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے متصف تھیں، اس ارتداد کو اللہ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبہ کو مٹایا۔ مرتدین کو ہزیمت ہوئی اور مسلمہ قذاب وحشی کے ہاتھوں مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ فتنہ ختم ہوا اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلہ میں فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور اہل روم کا کچھ علاقہ اہل فارس نے دبا لیا۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت دو زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل کتاب چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی، اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا، اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، روم مغلوب ہوئے، نزدیک کے ملک اور مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ قرآن مجید نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے، کچھ دنوں کے بعد 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا، اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت مسرور ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں جو فتح نصیب ہوئی اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی فارس پر، اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں، اور قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ جو قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمائی کہ یہ کبھی موت کی تمنا اور خواہش نہیں کریں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خداوندی کا مستحق نہ ہوگا، اور آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں صرف ہمارے لیے ہوں گی۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے ذوم باطل میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہی ہو، تو پھر دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو اور اللہ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ تم کو دنیا سے آخرت میں منتقل کر دے تاکہ تم ان فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو۔ اور یہود کی تباہ اور ان کے دل کی خباثت سے اللہ واقف تھا، اس نے اپنی کتاب میں یہ پیشین گوئی فرما دی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 میں ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس سبب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہود نے موت کی تمنا نہیں کی اور آج تک بھی موت طلب کرنے پر آمادہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح اقتدار سے متعلق قرآن پاک کی سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کو جو لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے، اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ لوگ عیش و پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنی ملک سمجھنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بالآخر سمٹنے شروع ہو گئے، اور 700 ہجری سے ضعف بڑھتا گیا، اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہ رہا۔ جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دست نگر ہیں۔ بہرحال پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشوں کے بارے میں قرآن مجید میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اے رسول، جو شریعت آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسے آپ پہچانیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہچانا۔ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین پہنچانے کا حکم دیا ہے اور پیشین گوئی کی ہے کہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی گئیں، لیکن تمام تدابیر ناکام ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں قرآن مجید کی اگلی پیشین گوئی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی، اور جو لوگ ملک بدر ہو گئے ظاہر طور پر ان کے خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا، سورہ نحل میں ہے، جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا۔ جن لوگوں کو مارا گیا، بیوی بچے گھر اور مال چھین لیے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منورہ میں بہتر گھر، درہم و دینار اور اولادیں عطا کیں، اور ان میں سے کتنے صحابہ حکمران بنے اور ان کے پاس خدمت کے لیے غلام اور لونڈیاں موجود تھے، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم اجر ہے جن کی مقدار کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے اور وہ آزادی کے ساتھ دین الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے اس دل کو مضبوط کر دے گا جسے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اقتدار دیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مکہ، خیبر، بحرین، پورا جزیرۃ العرب اور یمن فتح ہو گئے۔ ان علاقوں پر صحابہ کرام مقرر ہوئے۔ علاقہ ہجر کے مجوسیوں اور شام کے باسیوں سے یہ جزیہ بھی وصول کیا گیا، اور ہرقل، شاہروم اور مصر اسکندریہ، مقوقس اور امان کے بادشاہوں نے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے تحائف بھیجے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی قیادت اور سپہ سالاری میں فارس کے کچھ علاقے، شام کے علاقے میں بصرہ اور دمشق اور ان کے آس پاس کے علاقے حوران وغیرہ فتح کیے، اور ان علاقوں پر صحابہ اور اہل ایمان حاکم متعین تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں شام کا پورا ملک اور مصر کا بقیہ علاقہ اور فارس کا زیادہ تر حصہ فتح ہو گیا، اور کیسر و کسرا تباہ ہو گئے اور ان کے خزانے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، ان کے دور خلافت میں اندلس، قبرص اور بیر المحیط کے علاقے اور ان کا اقتدار چین تک پھیل گیا۔ کسرا کا ملک کلی طور پر ختم ہو گیا اور عراق، خراسان، اہواز فتح ہو گئے۔ اسلام دشمن قتل کر دیے گئے اور ہر طرف سے جزیہ وصول ہونے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کی توسیع بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں ہوتی چلی گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، حالانکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کو اپنے گھروں میں بھی سکون حاصل نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ دین اسلام دنیا میں متعارف ہوا اور مسلمان اللہ کی عبادت بے خوف و خطر ہو کر کرنے لگے، اور شرک کی جڑ کٹ گئی۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، کفار نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹانے پر چلے ہیں ان کا اپنا نام و نشان مٹ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا میں بلند و بالا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشین گوئی کرتے ہوئے سورہ کوثر میں فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس کے شکرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شکرانے میں آپ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ذلیل اور بے نشان رہے گا۔ آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن جو چودھری بنے پھرتے تھے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ آج بے شمار لوگ دنیا میں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو فخر سے کہتا ہو میں تو ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کی
یعنی کفار میں سے کسی کی اولاد دنیا کے کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے۔ سورہ علم نشرح میں ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ پیش گوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ دنیا میں کروڑ سے بڑھ کر مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات درود بھیجتے ہیں۔ اذان کے بعد دعا میں، خطبات میں، تقریروں میں، الغرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پڑھے لکھے، عقل مند، غیر متعصب یہودی وغیرہ بغیر مذہب کے لوگ بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیگانے دنیا میں آپ کی خوبیوں کے اقراری ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ ناظرین، اب اگلی پیشگوئی کے بارے میں بات کریں تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی۔ اس مخالفت میں ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ پیش تھے، لیکن پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مخالفین اسلام قبول کرنے لگے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے کبھی اسلام کی حمایت نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے پیشگوئی فرمائی، سورہ لہب میں ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی فائدہ نہیں دے گی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی، اور ابو لہب کی موت عبرتناک ہوئی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اگلی پیشن گوئی کی بات کی جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں اور چاروں شادی شدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم تھے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اس لیے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ اس آیت میں پیشین گوئی کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچے گا، اور ہوا بھی اسی طرح، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، کسی سے بھی بیٹا پیدا ہو کر جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق سورہ مزمل میں فرمایا، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو بیمار ہوں گے، اور بعض لوگ زمین میں تو چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہوں گے، وہ اس پابندی کو نہ نبھا سکیں گے، اس لیے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم رات کو جتنی تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر اللہ نے تخفیف کی وجہ بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ سفر تجارت میں مصروف ہوں گے، اور کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے۔ ان حالات میں تہجد کی فرضیت مشکل ہے۔ یہ آیات مکی ہیں جبکہ مسلمان ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور مظلوم تھے۔ یہ پیشگوئی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے جہاد کیا اور پوری رات جہادی سفر اور جہادی یلغاروں میں بسر کرتے تھے۔ ناظرین، ایک اور پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار کی بربادی کے حوالے سے بھی کی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ 2 جماعتوں یعنی تجارتی قافلہ اور کفار کی فوج سے جنگ کا وعدہ دیتا تھا کہ تم میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گی، اور جو تم چاہتے ہو کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آئے، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو حق کر دے اور کفار کو جڑ سے کاٹ دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کے تجارتی قافلہ کا مال مل جائے، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدر میں کافروں سے لڑا دیں اور کفار کو شکست آ جائے اور ان کا مال غنیمت بن جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو ثابت کر کے دنیا میں قائم کرے گا اور کفار کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں سے بدر میں جنگ کروائی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار کا کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، یوں کفار کی کمر توڑ دی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو زیر کر لیا گیا اور مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور کفار تو مارے گئے یا پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور کفار میں دم خم نہیں تھا۔
नाज़रीन, कुफार को उनकी कसरत ने भी कोई फ़ायदा न दिया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 19 में है, अगर तुम फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे पास आ चुका है, और अगर तुम कुफर और मुसलमानों की मुखालफत से बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर तुम दोबारा जंग के लिए आओगे तो हम भी दोबारा मुसलमानों की मदद करेंगे और तुम्हें तुम्हारी जमात कोई फ़ायदा नहीं देगी, अगरचे उसकी तादाद ज़्यादा ही क्यों ना हो। बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। ख़वातीनो हज़रात, जब कुफ़ार मुसलमानों के मुकाबले के लिए बदर की तरफ अपना लश्कर रवाना करने लगे तो कुफ़ार के लीडरों ने दुआ की थी, अल्लाह हम में से तेरा जो नाफरमान हो और रिश्तेदारी काटने वाला हो उसे जंग में हलाक कर दे। काफिर अपने आप को अच्छा और मुसलमानों को नाफरमान और रिश्तेदारी तोड़ने वाला समझते थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह से फैसला चाहा कि अल्लाह इस जंग में झूठे को शिकस्त दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने बदर में मुसलमानों को फतह देकर उनके सच्चा होने का फैसला दे दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मुसलमानों को ना सताओ। अगर तुम मुसलमानों से जंग करोगे तो हम दोबारा मुसलमानों की मदद करेंगे, तुम शिकस्त खा जाओगे, अगरचे तुम्हारी तादाद कितनी ही ज्यादा हो। फिर तारीख गवाह है कि बदर के बाद हर जंग में मुसलमानों को फतह मिली। अहद में मुसलमानों को शिकस्त मिली थी, बिलाखिर वो भी मुसलमानों की फतह ही थी कि कुफार का बड़ा लश्कर जिस मकसद के लिए आया था वो उन्हें हासिल ना हो सका और मुसलमान फतह याब हुए। नाजरीन, इसी तरह अगली पेशीन गोई कुछ इस तरह है कि जब अबू जहल और कुफार ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह अगर कुरान वाक़यतन तेरी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे या फिर हम पर कोई ऐसा दर्दनाक अजाब ले आ, तो अल्लाह ताला ने जवाब में सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 में फरमाया, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हैं तब तक अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देगा, और जब तक वो इस्तगफार करते रहेंगे तब तक अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। चुनांचे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे तब तक अजाब ना आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, तब मक्का में कुछ कमज़ोर मुसलमान थे जो इस्तगफार करते थे, या मक्का के काफिर भी तवाफ करते वक्त तलबीह के साथ इस्तगफार भी करते, इसलिए मक्का वालों पर अजाब ना आया। फिर जब वो बदर में गए तो मजबूर मुसलमान भी उनके साथ नहीं थे, वो इस्तगफार से खाली और तकब्बुर और गरूर से भरे हुए थे। तब अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त देकर दर्दनाक अजाब चखाया। इस तरह जब मक्का फतह हुआ तब भी उन पर शिकस्त का और कत्ल का अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वो मगरूर थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तादाद में कम होने के बावजूद कुफ्फार पर गलबा हासिल करने की बशारत दी थी। सूरह अनफाल में इरशाद बारी ताला है, ऐ नबी ईमान वालों को जहाद पर आमादा करो, अगर तुम में से 20 भी सब्र से काम करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब होंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब होंगे, क्योंकि वो बेसमझ कौम है। अच्छा, अब अल्लाह तुमसे तखफीफ करता है और खूब जानता है कि तुम में कमजोरी है, इसलिए तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे और वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 1000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन आयात में ये पेश गोई है कि मुसलमानों के 20 अफराद कुफ्फार के 200 अफराद पर गालिब होंगे। फिर तखफीफ करके फरमाया कि कुफ्फार के 200 अफराद पर मुसलमानों के 100 अफराद भारी और गालिब होंगे। चुनांचे इस्लामी तारीख गवाह है कि हर जमाना में मुसलमानों से कुफ्फार की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन मुसलमान गालिब आ जाया करते थे। मौजूदा दौर में कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन वगैरह मौजूदा दौर में अफगानिस्तान की मिसाल है। मुसलमान मुजाहिदीन के पास लड़ने के लिए सामान हर्ब नहीं, जबकि कुफ्फार की तादाद ज्यादा होने के बावजूद और जदीद असला और हथियार होने के बावजूद शिकस्त से दो चार हुए। नाज़रीन, ये थी कुरान मजीद की पेशगोइयाँ जो वक्त के साथ हर्फ बहरफ साबित हो चुकी हैं। ये सब बातें कुरान की हकानियत का मुंह बोलता सबूत हैं। कुरान करीम के एजाजी वजूहात तो काफ़ी हैं, इनमें सरे फहरिस्त अदम इख्तलाफ, कुव्वत तासीर, तालीम व हिदायत, हिफ्ज़ व बका, कुव्वत दलाइल और फसाहत व बलागत हैं। अलगर्ज़ मकसूद ये है कि कुरान मजीद सिर्फ फसाहत व बलागत ही के लिहाज से नहीं, बल्कि अपनी तमाम हैसियतों के लिहाज से इंसानी अक्ल को आजिज़ करने वाली मुकम्मल किताब है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।